Assalamu alaikum and welcome to my channel Top Classy Entertainment. Thank you for completing my 41 subscribers. आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत सुबह का सितारा है पे। ये हम टीवी पर 2013 में नशर किया गया था। उमैरा अहमद की लिखी हुई बड़ी ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की कहानी है। ये सिंड्रेला टाइप स्टोरी है, एक बेबस और लाचार लड़की की कहानी जिसकी वालिदा का इंतकाल उसके जन्म पर ही हो गया था। कुछ अरसे के बाद उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया है। अब वो लड़की अपने खाला और उसके ख़ानदान के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजार रही है। खाला की 3 बेटियां और एक बेटा है। उनका बेटा कुवैत में मुलाजमत कर रहा है। खाला की तीनों बेटियां बड़ी तेज़ हैं, खुद फारिग बैठी रहती हैं, सारा काम रुमैसा से करवाती हैं। रुमैसा ने बीए कर रखा है, बड़ी सुलझी हुई, डरी सहमी सी, खामोश तबाह की लड़की है। उसकी खाला भी काफ़ी तेज़ हैं। खाला चाहती हैं कि घर के कामकाज करने के अलावा रुमैसा को कहीं ना कहीं मुलाजमत के लिए भी अप्लाई करना चाहिए ताकि घर में उसकी कमाई के भी कुछ पैसे मिल सकें। दूसरी तरफ नबील सिकंदर के घराने को दिखाया गया है जो अच्छी वेल ऑफ सेटल्ड फैमिली है। सिकंदर साहब के 3 बेटे और एक बेटी है। अदील उनका बड़ा बेटा है जो सारा दिन मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता है और अपनी बीवी के ताने सुनता है। दूसरा बेटा नबील सिकंदर है जिसने अपने वालिद का कारोबार बड़े अच्छे तरीके से संभाल रखा है और उसी की वजह से पूरे घर का निज़ाम चलता है। उनकी बेटी हमना अपने हस्बैंड हसन के साथ इन्हीं के घर में रहती है। उनके तीसरे बेटे ज़िशान सिकंदर हैं जो पुलिस में अच्छे ओहदे पर फाइज हैं और काफ़ी ईमानदार ऑफिसर हैं। नबील सिकंदर की वालिदा ने अपनी बहन के घर ज़िशान सिकंदर का रिश्ता उनकी बेटी से पक्का कर रखा है जिसका नाम रबिया है। रबिया और ज़िशान के बीच अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन कुछ कुछ बातों पर नोक झोंक चलती रहती है। नबील सिकंदर अभी तक सिंगल है और अपने लिए बेहतरीन शरीक सफ़र की तलाश में है। अब यहाँ पर रुमैसा की खाला और उसकी कज़न आलिया बार बार इसरार करते हैं कि रुमैसा को कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। रुमैसा अखबारात में इश्तिहारात को देखती है और फैक्ट्री में अप्लाई कर देती है। अब वो इंटरव्यू देने के लिए नबील सिकंदर के ऑफ़िस में जब जाती है वहाँ वो कोई भी मस्बत जवाब नहीं दे पाती, उसे किसी सवाल का भी जवाब नहीं आता। जब वो लोग इसे फारिग करने का सोचते हैं तो वहाँ नबील सिकंदर भी बैठे उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। फाइनली वो अपने स्टाफ से कह के जाते हैं कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिएगा। नबील सिकंदर उसको देखते ही उसकी मासूमियत से मुतासिर हो जाते हैं। दूसरी तरफ आलिया और रुमैसा को यकीन ही नहीं आता कि उनको ये जॉब मिल गई है। 15,000 वो उसको सैलरी पैकेज ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा रुमैसा को ऑफ़िस की तरफ से गाड़ी दी जाती है जो उसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जाएगी। इसके अलावा नबील सिकंदर उसको एक मोबाइल देते हैं जिसमें पोस्ट पेड सिम भी मौजूद होती है, यानी वो जितनी चाहे कॉल्स कर सकती है। घर पहुंचकर जब रुमैसा और आलिया ये बताते हैं कि रुमैसा को जॉब मिल गई है तो घर वालों की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती कि 15,000 तनख्वाह तो उनके लिए बहुत बड़ी थी। अब उसकी खाला ये ऐलान करती हैं कि 10,000 की तो वो कमेटी डाल देंगी, 5,000 का रुमैसा जो चाहे वो करे। ऐसे में उसकी कज़न्स कहती हैं कि हज़ार हम लिया करेंगे, यानी रुमैसा के पास अब 15,000 में से सिर्फ 2,000 बचेंगे। रुमैसा की एक वाहिद इकलौती सहेली है जिससे वो छत पर जाकर बातचीत और मुलाकात करती है क्योंकि घर वालों के सामने वो अपने दिल का अहवाल बयान नहीं कर सकती। उससे एक सहेली के अलावा रुमैसा किसी से भी अपने दिल का हाल नहीं कहती है। चंद दिन ऑफिस में आने जाने के बाद रुमैसा को अंदाज़ा हो जाता है कि उसके बॉस उससे कुछ ज़्यादा ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। रुमैसा ऐसा महसूस करती है कि शायद उसके बॉस कोई आवारा तबीयत के मालिक हैं। वो हर लड़की से शायद इस तरह से बात करते होंगे, जबकि नबील सिकंदर बिलखुसूस रुमैसा में दिलचस्पी लेने लगे हैं। रुमैसा को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है। उसकी दोस्त उसको मशवरा देती है कि जब भी तुम अपने बॉस को देखो तो लाहौल पढ़ा करो, लाहौल पढ़ने से शैतान भाग जाते हैं। नबील सिकंदर की फ़ैमिली में और उसके सर्कल में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो उससे शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। हर वक्त उसे फांसने के चक्कर में रहती हैं कि अगर इसको ट्रैप कर लिया जाए तो बहुत सारी जायदाद है जो उनके हाथ में आ जाएगी। नबील सिकंदर बहुत सारी लड़कियों से मिलता है लेकिन उसको इन चीज़ों से इरीटेशन है। रुमैसा इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ, डरी सहमी, खामोश सी, दूर दूर रहने वाली लड़की है। उसका बॉस उसको लंच के लिए जब ऑफ़र करता है तो खाना खाना तो दूर, वो रेस्टोरेंट में पानी भी नहीं पीती। कहती है कि मैं घर से खाना लेके आई हूँ, अगर ये नहीं खाया तो खाला नाराज़ हो जाएंगी। जो भी बात नबील सिकंदर उससे करने की कोशिश करता है उसका यही जवाब होता है कि खाला नाराज़ हो जाएंगी या ये कि खाला को अच्छा नहीं लगेगा। नबील सिकंदर उसकी मासूमियत से बड़ा मुतासिर होता है और फैसला कर लेता है कि इसी लड़की से उसको शादी करनी है। जब नबील सिकंदर के घर में ये बात मालूम होती है तो सब लोग बेहद हैरान होते हैं कि इतनी लड़कियों को छोड़कर तुमने एक मामूली सी सेक्रेटरी का इंतखाब किया है शादी के लिए। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, स्टेटस को देखते हैं।
بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے والدین تو صاف انکار کر دیتے ہیں، لیکن نبیل کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ رشتہ لے کے نہ گئے تو شادی میں خود بھی کر سکتا ہوں، اور آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس بات پر نبیل کے والدین خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے کماؤ بیٹے کو ناراض کرنے افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ نبیل جب اپنے والدین کے ساتھ رمیسہ کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو پہلی دفعہ تو خالہ بالکل صاف جواب دے دیتی ہے، کیونکہ رمیسہ کی شادی کرنے کا بالکل بھی اس کا پلان نہیں ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ساری بیٹیوں کی شادی کرے گی، رمیسہ کی اچھی خاصی کمائی کھائے گی، اس کے سے سارے گھر کے کام کروائے گی، آخر میں جا کے کہیں وہ سوچے گی رمیسہ کی شادی کے بارے میں، اس لیے وہ ان کو صاف جواب دے دیتی ہے۔ دوسری دفعہ نبیل خود اس کی خالہ سے ملنے آتا ہے، کیونکہ اس کو خالہ کی تھوڑی سی لالچی طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب وہ خالہ کو اچھے 20 لاکھ دینے کا اور بہت ساری چیزیں دینے کا جب وعدہ کرتا ہے، تب اس کی خالہ کی آنکھوں میں لالچ جاگ جاتی ہے۔ پھر وہ رمیسہ کا رشتہ دینے پر حامی بھر لیتی ہے۔ رمیسہ کو یہ چیز بڑی انسلٹنگ لگتی ہے کہ اس کی خالہ اس کا سودا کر رہی ہیں۔ ایک تو وہ نبیل سکندر کے رشتے لانے پر بہت زیادہ حیران ہے، دوسری طرف وہ اپنی خالہ کے رویے پہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی خالہ یہ تو بیچنے والی بات ہو گئی۔ جب وہ اپنی سہیلی سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کرتی ہے تو اس کی سہیلی اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ نبیل سکندر ایک اچھا مالدار، خوبصورت اور پڑھا لکھا شخص ہے، تم فوراً شادی کے لیے حامی بھر لو، کم از کم اس گھر سے تو تمہاری جان چھوٹے گی، آج نہیں تو کل تمہیں شادی تو کرنی ہی ہے، ایک اچھا فیملی بیک گراؤنڈ مل جائے اور کیا چاہیے۔ بالآخر رمیسہ کی خالہ اور نبیل کی فیملی کو اس معاملے میں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور ان دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح سے رمیسہ رخصت ہو کر نبیل کے گھر آ جاتی ہے۔ اب اس کی خوابوں والی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایسی زندگی جو اس نے صرف خوابوں اور خیالوں میں دیکھی تھی۔ نبیل ایک بڑا اچھا اور کیئرنگ ہسبینڈ ثابت ہوتا ہے، جو بنا کہے رمیسہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ اس کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے۔ البتہ نبیل کے گھر والوں کا رویہ رمیسہ کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہے۔ نبیل کی والدہ چاہتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں اور کچن میں رمیسہ تھوڑا بہت ہاتھ بٹایا کرے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں بہت ڈھیر سارے ملازمین ہیں اور کوئی بھی خاتون کام نہیں کرتی۔ نبیل کو اپنی والدہ کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا۔ نبیل کے گھر میں چونکہ ملازمین کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے گھر کی کوئی بھی خاتون گھر کا یا کچن کا کوئی کام نہیں کرتی۔ ایسے میں جب رمیسہ سے یہ سب کام کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں تو نبیل کو یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر ملازمین کی کمی ہے تو میں مزید کسی ملازم کو ہائر کر دیتا ہوں، لیکن رمیسہ میری بیوی ہے اور اس گھر کا ایک فرد ہے، اس سے یہ سب کام نہ لیے جائیں۔ اس پر اس کی ماں بھڑک اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں وہ کون سا کسی شاہی گھرانے سے آئی ہے، چند کام کر دے گی تو کیا جائے گا اس کا۔ رمیسہ بھی نبیل سے منع کرتی ہے کہ چھوٹے موٹے کام کرنے سے مجھے عادت ہے، میں کر دیا کروں گی۔ وہ گھر والوں کو چائے اور ناشتہ وغیرہ سرو کرنے لگتی ہیں، لیکن نبیل ہمیشہ اس کی ڈھال بنتا رہا ہے۔ اس کو گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے، گھر والوں کے لیے، خالہ کے گھر والوں کے لیے تحفے تحائف لے کر دیتا ہے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت اور من چاہی زندگی رمیسہ کو دیتا ہے۔ اسے نیا گھر بنا رکھا ہوتا ہے، رمیسہ کو وہ گھر دکھاتا ہے۔ وہ گھر نبیل رمیسہ کے نام منتقل کرنا چاہتا ہے، جس پر اس کے والدین کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ نئی نویلی شادی میں تم اتنا بڑا تحفہ اپنی بیوی کو نہیں دو گے، کوئی بھی جائیداد اس کے نام مت کرنا۔ اس کی خالہ اور خالو کی فیملی بہت زیادہ لالچی لوگ ہیں۔ نبیل یہ کہتا ہے کہ میری مرضی، میں اپنی پراپرٹی جیسے چاہوں استعمال کروں۔ رمیسہ کی اس خواب بھری زندگی کا اختتام تب ہوتا ہے جب نبیل 2 ہفتے کے لیے امریکہ کسی بزنس ٹور پر جاتا ہے اور واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ موقع پر ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ خبر رمیسہ کے لیے بہت زیادہ دردناک ہے، وہ اس صدمے کو جھیل ہی نہیں پاتی۔ صدمے کی حالت میں رمیسہ بالکل شوک ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب آگے وہ کیا کرے گی۔ اس کی زندگی ایک بار پھر سے تباہ ہو جاتی ہے۔ نبیل کی ماں اور بہن رمیسہ کے کمرے میں آ کر سب پیسے، جیولری، ساری چیزیں اسے چھین کر لے جاتی ہیں اور اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ رمیسہ ایک بار پھر سے اپنی خالہ کے گھر آ جاتی ہے اور وہی پرانی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ خالہ اور اس کی بیٹیاں تمام کام رمیسہ کے سر ڈال دیتی ہیں، پھر سے اس کی وہی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ رمیسہ کی خالہ اسے منحوس کہتی ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کے والد چل بسے، اب اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، یہ لڑکی منحوس ہے۔ رمیسہ اس قسم کی باتیں سنتی اور برداشت کرتی رہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبیل نے اپنی تمام جائیداد، فیکٹری کے شیئرز اور اپنا نیا گھر سب کچھ رمیسہ کے نام کر دیا ہے۔ جب یہ خبر اس کی خالہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس کے سسرال والوں کے اگینسٹ کیس فائل کر دیتی ہے۔ ایسے میں نبیل کے والد رمیسہ کو واپس لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کی خالہ اس کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ خالہ کی نظر بھی جائیداد پر ہے۔ اس کے بعد ذیشان اور ربیہ کو خود بہت افسوس ہوتا ہے کہ رمیسہ کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ بعد میں ذیشان خود اسے لینے کے لیے آتا ہے اور سب کے منع کرنے کے باوجود اسے گھر واپس لے جاتا ہے۔ اب ذیشان خود سے اس کی کیئر کرتا ہے، اسے استعمال کے لیے پیسے دیتا ہے۔ کچھ عرصے میں ان کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ رمیسہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے
وہ ماں بننے والی ہے اور اب نبیل کی جائیداد کا وارث آنے والا ہے۔ ایسے میں نبیل اور ذیشان کے والدین چاہتے ہیں کہ ذیشان نبیل کی بیوہ سے نکاح کر لے تاکہ گھر کی جائیداد کا بٹوارہ نہ ہو۔ دوسری صورت میں وہ ربیہ سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ رمیسہ یہیں گھر میں رہے گی، گھر والوں کی خدمت کرتی رہے گی اور جائیداد بھی یہیں پر موجود رہے گی۔ ربیہ کو وہ جہاں چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس بات کو سنتے ہی ربیہ بھڑک اٹھتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں ذیشان کو کسی اور سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ لیکن اس کے والدین ذیشان کو بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے والد کہہ دیتے ہیں اگر تم نے رمیسہ سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ اب جائیداد سے عاق ہونے کا سنتے ہی ربیہ فوراً شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر تم صرف رمیسہ سے شادی کرو، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ خود اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اب ذیشان کے پاس رمیسہ سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ خاموشی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ذیشان چونکہ اپنے والدین سے ناراض ہوتا ہے، وہ واپس اپنی جاب پر چلا جاتا ہے۔ رمیسہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، نبیل کی جائیداد کی وہ واحد وارث ہے، لیکن اس کے باوجود گھر والوں کا رویہ رمیسہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ذیشان چونکہ اپنے والدین سے ناراض ہے اور اس شادی سے ناخوش بھی ہے، وہ ان باتوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ پہلے تو وہ رمیسہ کا خیال کرتا تھا، اسے روپے پیسے اور استعمال کی چیزیں دیتا تھا، لیکن اب وہ ان چیزوں سے بھی ہاتھ کھینچ گیا ہے کیونکہ وہ اس شادی پر بالکل بھی دل سے رضامند نہیں تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنا آفیشیل کاموں میں اور سرکاری ڈیوٹی پر لگاتا ہے، گھر میں بہت ہی کم آنے لگا ہے۔ اس کے والدین جانتے ہیں کہ وقتی ناراضگی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رمیسہ سے شادی کے بعد اور ربیہ سے رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد اب ذیشان کے والدین اس کے لیے کہیں اور دوسری لڑکی سے شادی کروانے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ذیشان کبھی بھی رمیسہ کو پسند نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گا، وہ دوسری شادی ضرور کرے گا۔ انہی دنوں میں ذیشان کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے، اسے گولیاں لگ جاتی ہیں اور ہاسپٹل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے ہسپتال میں رہنے کے بعد اسے چھٹی ملتی ہے، وہ گھر آتا ہے اور ڈاکٹرز نے اسے 3-4 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ سجیسٹ کیا تھا۔ اب ذیشان ہر وقت رمیسہ کی نظروں کے سامنے ہے، ایک ہی کمرے میں رہتا ہے، رمیسہ اس کی خوب خدمت کرتی ہے۔ نبیل کی بیٹی اب ذیشان کے قریب ہونے لگی ہے کیونکہ باپ کی صورت میں اس نے صرف ذیشان کو ہی دیکھا ہے، وہ اسے بابا کہنے لگی ہے، کبھی کبھار اس کے قریب ہو جاتی۔ اب وہ گھر والوں کا رویہ رمیسہ اور نبیل کی بیٹی کے ساتھ آبزرو کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر والے کس قدر زیادتیاں کرتے ہیں رمیسہ کے ساتھ اور نبیل کی بیٹی کے ساتھ بھی، انہیں بالکل بھی گھر کا فرد نہیں سمجھا جاتا۔ رمیسہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، اس کی بیٹی اپنی ماں کے انتظار میں تنہا بیٹھی رہتی ہے، نہ تو ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، ملازموں سے بدتر وہ وہاں پر زندگی گزار رہی ہیں۔ رمیسہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہے اور جب کمرے میں واپس آتی ہے تو اپنی بیٹی اور ذیشان کے ساتھ تلخ کلامی کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں ذیشان اس سے کہتا ہے غصہ نکالنے کے لیے تمہیں بس ہم دونوں ہی نظر آتے ہیں، یہی الفاظ آپ کسی اور سے بھی تو کہہ سکتی ہو۔ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ رمیسہ اور ذیشان کے بیچ بھی ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اب ذیشان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جاتے ہوئے رمیسہ اور نبیل کی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ جب وہ اپنا فیصلہ والدین کو سناتا ہے، اس کے والدین بہت حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو تمہاری دوسری شادی کروانے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے، لیکن ذیشان صاف انکار کر دیتا ہے کہ میرے خیال میں رمیسہ ہی بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ ذیشان کو اب نبیل کی باتیں یاد آتی ہیں کہ وہ کس قدر شوق سے رمیسہ کو بیاہ کر لایا تھا، اسے یہ کس قدر پسند تھی اور وہ اس کے کتنے ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا۔ ذیشان نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اس میں خوبصورتی کے علاوہ اور بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو بہترین بیوی میں ہونی چاہیے، اور آج کل لڑکیوں میں ایسی خوبیاں نایاب ہی ہوتی ہیں۔ یہ چند مہینے جو ذیشان نے رمیسہ کے ساتھ گزارے تھے، وہ اس کی ان خوبیوں کو آبزرو کرتا رہا اور اس سے لگا کہ واقعی نبیل صحیح کہتا تھا، یہ بہترین شریک سفر ثابت ہو سکتی ہے۔ سرکاری کوارٹر میں جانے کے بعد وہ رمیسہ سے وعدہ کرتا ہے کہ محبت نہ بھی ہوئی تو میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہیں ایک بہترین زندگی دوں گا، تمہیں اور تمہاری بیٹی کو یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تم لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ رمیسہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ذیشان کا ہاتھ بڑے دل سے تھام لیتی ہے۔ اب اسے یہ تحفظ اور اطمینان ضرور مل جاتا ہے کہ اب اسے اس کی کوئی چھت نہیں چھینے گا، آگے کی زندگی پرسکون اور آرام سے گزرے گی۔ ذیشان چاہتا ہے کہ تم جو چاہے مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، وہ کہتی نبیل کی باتیں بھی کر سکتی ہوں، وہ کہتا ہے ہاں نبیل کی بھی۔ یہیں پہ ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ کہانی بہت اچھی لکھی گئی تھی، ڈائلاگس بڑے اچھے ہیں، سین بڑے زبردست ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ضرور دیکھیں، آخر عمیرہ احمد کی لکھی ہوئی کہانی یوں ہی تو نہیں ہو سکتی نا۔ چلیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور ڈرامے کی کہانی ڈسکس کرتے ہوئے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجیے، بعد میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔